Assalamu alaikum readers. Here's the novel Asma Mein Amil by Unknown Rights. Let's start the 10th episode. अहान, क्या मसला है? बार बार क्यों कॉल कर रहे हो? लारेब गुस्से से बोली। सॉरी ना यार, मान जाओ। अब कब तक नाराज़ रहने का इरादा है? अहान मिस्कीनियत से बोला। वट डू यू मीन अहान? कितनी गलत बात है। तुम मेरी यानी लारेब अमीर अपनी बेस्टी के एंगेजमेंट में नहीं आए। लारेब लहजे में खफगी समोए बोली। यार तुम्हें पता तो है, अहान ने सफाई पेश करनी चाहिए। बस करो अहान, मैंने कहा था बेशक थोड़ी देर के लिए ही आ जाना, पर आना ज़रूर, और तुमने आने की जहमत ही नहीं की। लारेब ने उसे जताया। अच्छा ना, आई एम सॉरी, माफ़ कर दो। शादी में पक्का आऊँगा, बल्कि तुम्हारी शादी का सारा फंक्शन ही मैं अरेंज करूँगा। अहान गोया हुआ। अहान की बात सुन लारेब खामोश हो गई। क्या हकीकत को छुपाकर झूठ बोलकर रिश्ते कायम किए जा सकते हैं? और हकीकत जानने के बाद क्या शहरयार उसे अपनाएगा? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। वो मुझसे नफ़रत करेगा। अगर वो मुझे मेरे हाल पर छोड़ भी देगा तो उसकी नफ़रत मुझे मार डालेगी। लारेब की आंखें देखते ही देखते झिलमिला उठीं। मुराकबे में चली गई हो क्या? अहान उसकी खामोशी महसूस करते बोला। यार तुम्हें पता तो है, एक तुम और मामा ही तो हो मेरे अपने, और तुम भी नहीं आए। बस मैं और मामा ही थे। लारेब का लहजा उदास हुआ। आई एम रियली सॉरी, बस कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो सॉल्व करने लग गया था। अहान गोया हुआ। इट्स ओके, पर अब तुम देखना मैं भी तुम्हारी एंगेजमेंट में नहीं आऊँगी। लारेब मुस्कुराती गोया हुई। तुम्हें बुलाना किसने है? और वैसे भी मैं एंगेजमेंट नहीं, डायरेक्ट निकाह करूँगा। अहान शौकी से बोला। जनाब खैरियत तो है, कोई पसंद तो नहीं आ गई? लारेब भी उसको छेड़ने के अंदाज में गोया हुई। अगर पसंद आई है तो बताओ, मैं मामा को बताती हूँ कि आपका लाडला एक लड़की के इश्क में गोडे गोडे गिरफ्तार हो चुका है। लारेब ने कहकहा जब्त करते कहा। खुदा का खौफ कर लड़की, ऐसी कोई बात नहीं है। अहान की झुंझलाहट में डूबी आवाज़ उसकी समातों से टकराई। तो फिर कैसी बात है? लारेब जानती थी वो शादी के नाम से चिढ़ता है। अब अपना बदला पूरा करने के लिए वो उसे चिढ़ाने का काम बखूबी सरअंजाम दे रही थी। कोई बात नहीं है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। अहान कहते साथ फ़ोन रखने लगा। रुको रुको, एक ज़रूरी बात करनी है। जब लारेब की आवाज़ सुन वो एक बार फिर उसकी जानिब मतवज्जा हुआ। जब भी तुम्हें कोई लड़की पसंद आए अपनी बहन को लाजमी बताना। लारेब कहकहा लगाती गोया हुई। मरो तुम, अहान चिढ़ के कहता फ़ोन बंद कर गया, जबकि अहान के अंदाज़ पर लारेब का कहकहा बेसाख्ता था। हो नहीं, आया बड़ा गर्ल्स एलर्जिक बंदा। कोई पसंद आने दो, फिर इसकी अच्छी वाट लगाऊंगी। लारेब मुंह में बड़बड़ाती सोने के लिए लेट गई। लारेब ऑफिस में फ़ाइल पर झुकी थी जब फ़ोन की बजती घंटी ने उसे अपनी जानिब मतवज्जा किया। फ़ोन की स्क्रीन पर जगमगाता शहरयार का नाम देख लारेब हैरान हुई। आज पहली बार शहरयार ने उसे कॉल की थी। उसने फ़ाइल एक साइड पर रखी। पहले तो वो सोच में पड़ गई कि कॉल पिक करे या ना करे। फिर कुछ सेकंड्स के बाद ही उसने कॉल यस करके फ़ोन कान से लगाया। अस्सलामुअलैकुम। लारेब 5 मिनट में नीचे आए, मैं आपके ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। शहरयार मसरूफ़ सा गोया हुआ। शहरयार की बात सुन लारेब की आंखें हैरत से फटीं। क्यों, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और मैं कैसे आ सकती हूँ? अभी ऑफिस टाइम ओवर नहीं हुआ। हमज़ा को मैं बता चुका हूँ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी नीचे आएँ। शहरयार कहते साथ ही लारेब को कुछ मौका दिए बगैर खटाक से फ़ोन बंद कर गया। लारेब ने फ़ोन को ऐसे घूरा जैसे वो फ़ोन को नहीं शहरयार को घूर रही हो। ओह मेजर, तुम मुझे कहीं का नहीं छोड़ोगे। लारेब ने सर्द आ भरी। मैं नहीं जा रही, लारेब ने सोचा और फ़ाइल उठाकर काम करने लगी। शहरयार के बाहर खड़े होने का ख्याल आते ही 1 मिनट बाद ही वो फ़ाइल मेज़ पर पटकती अपनी चीज़ें समेटती बाहर की जानिब बढ़ी। ये दिल उसे दगा पर दगा देने लगा था। अब तो दिल के साथ साथ दिमाग भी उसी शख्स के ख्यालों में खोया रहता था। लारेब बाहर पहुंची तो शहरयार गाड़ी के साथ टेक लगाए मोबाइल में मसरूफ़ था। लारेब ने उसे एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखा। काले रंग की पैंट के साथ काली ही टी शर्ट पहने, अपनी काली आंखों को गूगल से छुपाए वो बला का हैंडसम लग रहा था। लारेब की नज़रें उसके वजीह चेहरे से होती हुई उसके बाजुओं के मसल्स पर गईं, जो उसकी टी शर्ट से झांक रहे थे। डूबते सूरज की रोशनी में उसकी गंदमी रंगत बड़ी आबोताब से चमक रही थी। लारेब के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, काश ये वक्त रुक जाए
اور وہ اس مکمل وجاہت سے بھرپور شخص کو ایسے ہی ٹکٹکی باندھتے دیکھتی رہے۔ اب شہریار نے نظر اٹھا کر لاریب کی جانب دیکھا۔ شہریار کے دیکھنے پر لاریب اپنے آپ پر 101 دفعہ لعنت بھیجتی اس کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم، لاریب نے نظریں چراتے مدھم آواز میں سلام پیش کیا۔ شہریار کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ آئیں بیٹھیں، شہریار اس کے لیے گاڑی کا ڈور کھولتا بولا۔ لاریب بھی سر ہلاتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شہریار بھی خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ لاریب اب بھی اس سے نظریں چرانے میں مصروف تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے ابھی نظریں اٹھائیں تو میجر شہریار اس کی آنکھوں میں چھپے جذبات جن کو وہ اب تک جھٹلا رہی ہے، وہ تمام جذبات اس کی فیلنگز جاننے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ دیر بعد گاڑی کی خاموشی کو لاریب کی آواز نے توڑا۔ شکر ہے آپ کچھ بولی تو صحیح، مجھے لگا تھا سارا راستہ چپ کا روزہ رکھ کر گزاریں گی۔ شہریار کی بات پر لاریب نے حیرت سے نظریں اٹھا کر اس کی جانب ڈالیں، پھر نفی میں سر ہلا گئیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہے، وہ کندھے اچکاتی بولی۔ مجھے تو لگتا ہے آپ بولتی ہی بہت مشکل سے ہیں، یا پھر اپنے فیورٹ لوگوں کے سامنے ہی بولتی ہیں، اور آپ کے فیورٹ لوگوں کی لسٹ میں شاید ابھی تک میں شامل نہیں ہو سکا، شہریار نے سرسری انداز میں کہتے گاڑی ٹرن کی۔ اب وہ اس کو کیا بتاتی؟ ایک ہی لمحے میں وہ اس کو فیورٹ سے بھی اوپر کے مقام پر بٹھا چکی ہے۔ وہ خاموش ہی رہی۔ ہم مال جا رہے ہیں شاپنگ کرنے، اس کو خاموش دیکھ شہریار ہی بولا۔ پر کیوں؟ اب کی بار لاریب کی آواز میں حیرت تھی۔ نیکسٹ فرائیڈے حمزہ اور ثنا بھابھی کا نکاح ہے تو سوچا تھوڑی شاپنگ کر لی جائے، شہریار بولا۔ او، تو تبھی یہ میڈم آج آفس نہیں آئی، اس کی تو بعد میں خبر لیتی ہوں، لاریب نے سوچا۔ آج میں آپ کو امپریس کرنے میں کامیاب رہا ہوں، یہ بلیک کلر میرے لیے کافی لکی ثابت ہوا ہے، شہریار اپنی ڈریس کے حوالے سے لاریب کی نظریں خود پر سوچتے بولا۔ شہریار کی بات کا مطلب سمجھ کر لاریب چھنپ کر رہ گئی۔ اس بندے کے سامنے وہ کیوں کنفیوز ہو رہی ہے؟ لاریب نے سوچا، پر کوئی جواب نہ ملنے پر وہ خاموش ہو گئی۔ ثنا بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورنے میں مصروف تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ سر حمزہ، وہ انسان جس کو وہ چاہنے لگی ہے، وہ اس کا ہونے جا رہا ہے۔ کیا قسمت بھی کبھی ایسے مہربان ہو سکتی ہے؟ اتنا مکمل انسان اس کا ہمسفر بننے جا رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ثنا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ ثنا نے آنکھیں بند کیں۔ آج صبح ہی حمزہ کے والدین اس کے گھر آئے تھے۔ حمزہ نے اسے آج آفس آنے سے منع کر دیا تھا۔ ان سب سے اس کی ملاقات لاریب کی منگنی میں ہوئی تھی، پر اس کو یہ نہیں پتا تھا یہ شفیق سی خاتون اس کی دوسری ماں کے درجے پر فائز ہوں گی۔ حمزہ کے والدین نے ثنا کے والدین کو اسی جمعہ کو نکاح کے لیے راضی کر لیا تھا۔ ثنا تو ان کو پہلے ہی پسند تھی، جو ان کے بیٹے کی مرضی تھی وہ اسی میں ہی خوش تھے۔ ثنا کے والد ایک سرکاری ملازم تھے، جبکہ ثنا کی 3 بہنیں اور بھی تھیں جو شادی شدہ تھیں۔ سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے ثنا گھر میں سب سے لاڈلی تھی۔ ڈیئر فیوچر وائف، اپنا خیال رکھنا، تم پر مکمل حق حاصل کر کے ہی ملاقات ہوگی، اور آفس آنے کی ضرورت نہیں، مایوں بیٹھ جاؤ، میں نہیں چاہتا میری ہونے والی دلہن کو کسی کی نظر لگے، اگر تم باہر نکلی تو پھر مجھ سے بچ نہیں پاؤ گی۔ حمزہ کا آیا ہوا میسیج وہ نہ جانے کتنی بار پڑھ چکی تھی۔ مسکراہٹ تھی کہ اس کے لبوں سے جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جہاں وہ خوش تھی وہیں اس کے اتنے پوزیسو انداز پر وہ حیران بھی تھی۔ پر خیر جو بھی تھا، وہ کھڑوس اب اس کا تھا۔ اس کھڑوس کا غصہ بھی سر آنکھوں پر تھا۔ کیا رپورٹ ہے کیپٹن ملائکہ؟ عارض سنجیدہ لہجے میں ملائکہ سے مخاطب ہوا۔ اس وقت عارض کے چہرے پر مسکراہٹ کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، کام کے معاملے میں وہ کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا۔ سر، ایجنٹ ایم ایس سے پتہ چلا ہے وائٹ ڈیول کچھ بڑا پلان کر رہی ہے۔ وہ ایک بڑی مقدار میں RDX امپورٹ کرنے والی ہے۔ ملائکہ نے اب تک کی سب سے اہم انفارمیشن اس کو دی۔ ایک فوجی دھماکہ خیز مواد کے طور پر RDX کو اکیلے ڈیٹونیٹرز کے لیے بیس چارج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جو ہوائی بمبوں، بارودی سرنگوں اور ٹارپیڈو کے لیے پھٹنے والا چارج پیدا کرتا ہے۔ اتنے خطرناک ایکسپلوسیوز کی امپورٹ یقیناً دھماکوں کے لیے کی جا رہی تھی،
اور یہ بات ملک کے لیے واقعی بہت بڑا خطرہ ثابت ہونے والی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ اور؟ عارض کی سرد آواز ایک بار پھر بیسمنٹ میں گونجی۔ ایجنٹ زی کے مطابق یہ بات سائلنٹ اسٹارم گینگ سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس امپورٹ کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے وہ ضرور کچھ کریں گے۔ سر، اگر سائلنٹ اسٹارم گینگ اور وائٹ ڈیول گینگ اس بار آمنے سامنے آتی ہے تو ایک بہت بڑی تباہی منظر عام پر دیکھنے کو ملے گی۔ اوکے، تم جا سکتی ہو۔ عارض کچھ سوچتا گویا ہوا۔ ملائکہ سر ہلاتی اپنا لیپ ٹاپ لیے باہر کی جانب بڑھی۔ لاریب، شہریار نے لاریب کو مخاطب کیا جو کالے رنگ کا سادہ سا لباس دیکھنے میں مصروف تھی۔ جی؟ لاریب شہریار کی جانب مڑی جب کالے رنگ کی ساڑی اس کے ہاتھوں میں دیکھ وہ ٹھٹکی۔ حکم دینے کا حق فی الحال نہیں رکھتا، بس ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ فنکشن پر یہ ڈریس پہن سکتی ہیں، شہریار نے لاریب کو دیکھتے کہا۔ پر میں نے ایسا ڈریس کبھی نہیں پہنا، لاریب ہچکچاتے ہوئے بولی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو لاریب اس بات پر شہریار کو اچھی خاصی سنا چکی ہوتی، پر اب تو یہ شخص اس کے دل و دماغ کا مالک بن چکا تھا۔ اوکے، ڈونٹ وری، آپ کوئی اور سلیکٹ کر لیں، شہریار نے کہتے ساتھ قدم بڑھائے۔ لاریب نے ایک دم اس کے سامنے جا کر اس کے ہاتھوں سے ڈریس لیا۔ مجھے یہی پسند ہے، میں ویئر کر لوں گی، لاریب کہتی ساتھ کاؤنٹر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ شہریار کھل کر مسکراتا اس کے پیچھے ہی قدم بڑھا گیا۔ کچھ دیر بعد ڈریس کے ساتھ میچنگ جیولری وغیرہ لینے کے بعد شہریار لاریب کو لیتا مال سے باہر بڑھ گیا۔ گاڑی میں اس وقت مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لاریب بھی ہمیشہ کی طرح خاموش تھی، شہریار بھی خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے میں مصروف تھا، جب ایک طویل خاموشی سے اکتا کر شہریار نے آگے بڑھ کر پلیئر آن کیا۔ تو محبت ہے، عشق ہے میرا، ایک عبادت ہے ساتھ یہ تیرا۔ تو محبت ہے، عشق ہے میرا، ایک عبادت ہے ساتھ یہ تیرا۔ جب دل سے دل ملے ہیں پھر کیوں یہ فاصلے ہیں اس طرح، آ بول دے تو یا بول دوں میں، کب تک چھپائیں گے بے خودی۔ گانے کے بول سن کر لاریب سٹ پٹا کر رہ گئی۔ اس نے بوکھلاتے ہوئے گانا چینج کیا، پر آج اس کا دن ہی برا چل رہا تھا۔ باہوں میں تجھ کو رکھوں، دھڑکن میں تیری سنوں، آ اتنا نزدیک آ ذرا۔ لاریب ایک بار پھر کھجل ہوتی گانا چینج کرنے لگی جب اس کا نازک ہاتھ شہریار کی مضبوط گرفت میں آیا۔ شہریار کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے دھڑکنیں گویا مدھم پڑنے لگیں، سانسیں سینے میں اٹک کر رہ گئیں۔ لاریب اپنی حالت پر حیران تھی، یہ کیا ہو رہا تھا اس کو؟ لاریب نے شہریار کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھڑانا چاہا، جب شہریار نے اس کے ہاتھ کو اور مضبوطی سے تھام لیا۔ گانے کے بول اب بھی چل رہے تھے، جس میں دعائیں رہیں، ہر دم وفائیں رہیں، دوں تجھ کو ایسا ایک جہاں، تیرے عشق پہ، آگے آپ لوگ خود ہی پڑھ لیجیے گا۔ راحت فتح علی خان کی آواز کے ساتھ شہریار کی آواز بھی اب گاڑی میں گونج رہی تھی۔ لاریب کی پیشانی گرگ آلود ہونے لگی تھی، جبکہ چہرہ لمحہ بہ لمحہ سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ شہریار نے گاڑی گھر کے سامنے روکی۔ جب اس نے ملتجی نظروں سے شہریار کی جانب دیکھا، اس کا ہاتھ اب بھی شہریار کے ہاتھ میں تھا۔ شہریار نے ایک نظر لاریب پر ڈالی جو اس کے دیکھنے پر نظریں جھکائے سرخ چہرہ لیے بیٹھ گئی۔ شہریار کے ہاتھ چھوڑتے ہی وہ گاڑی کا ڈور کھولے پیچھے دیکھے بنا باہر گھر میں بھاگی تھی۔ اس کی سپیڈ دیکھ شہریار کا مدھم کہا گاڑی میں گونجا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا شاپنگ بیگ اٹھاتا گاڑی سے باہر نکلا۔ میڈم بھاگنے کی جلدی میں سب کچھ گاڑی میں ہی بھول چکی تھیں۔ وہ گاڑی لوک کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ بالآخر وہ دن بھی آ چکا تھا جب حمزہ اور ثنا کا نکاح تھا۔ شہریار بے صبری سے لاریب کا ویٹ کر رہا تھا، پر وہ تھی کہ اس کا انتظار طویل سے طویل تر کرتی جا رہی تھی۔ شہریار کے بے صبری سے دروازے کی جانب دیکھنے پر عارض نے گلا کھنکارا۔ عارض، چلا جا یہاں سے، ابھی تیرے منہ لگنے کا میرا کوئی موڈ نہیں ہے، شہریار ناگواری سے گویا ہوا۔ استغفر اللہ، تو نے مجھے ایسا سمجھا ہوا ہے؟ میں تو بس اپنی بیوی کو منہ لگاتا ہوں، عارض شرارت سے گویا ہوا۔ ہاں، پھر اپنی بیوی سے ناک بھی توڑواتا ہے، شہریار کہا لگاتا اس کی ناک کی جانب اشارہ کرتے بولا، جہاں ملائکہ کے پنچ مارنے کا زخم مکمل صحیح نہیں ہوا تھا۔ شہریار کو ہنستا دیکھ عارض واک آؤٹ کر گیا۔ اس کو اب اپنی کیپٹن کو ڈھونڈ کر بدلہ لینا تھا، پر پتہ نہیں یہ لڑکی کہاں تھی، یہاں آ کر جیسے غائب ہی ہو گئی تھی۔ عارض نے تو گاڑی میں اسے شہریار کی موجودگی میں جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ موبائل نکالتا ملائکہ کو کال کرنے لگا۔
اف اب اس کو کیسے باندھوں؟ لاریب رونے والی ہو چکی تھی اس ساڑی کو دیکھ کر۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ اس کو باندھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس تگ و دود میں اس کا ہیئر سٹائل بھی خراب ہو چکا تھا۔ یوٹیوب سے دیکھ کر بھی پرفیکٹ ساڑی نہیں باندھی جا رہی تھی۔ منال بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ جب اسے ابھی تک بلاؤز اور ہاتھ میں ساڑی پکڑے دیکھ وہ سر پیٹ کر رہ گئیں۔ لاریب تمہارا ایک کام بھی ٹھیک ہے؟ منال بیگم اپنا سر پیٹنے کو تھیں۔ نکاح شروع ہونے والا ہے اور تم اب تک نہیں گئی۔ شہریار بھی ویٹ کر رہا ہوگا۔ منال بیگم گویا ہوں۔ ماما یہ نہیں ہو رہی۔ لاریب کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ یہ آنسو ساڑی نہ باندھ پانے کے تو ہرگز نہیں تھے۔ یہ آنسو تو شہریار کی خواہش پوری نہ کرنے پر نکلنے کو تھے۔ وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ یہ میجر ایک مختصر مدت میں اس کے لیے بہت خاص ہو جائے گا۔ لاؤ میں کروں، منال بیگم کہتی ساتھ آگے بڑھیں۔ تقریباً 15 منٹ کی محنت کے بعد منال بیگم اس کی ساڑی باندھ چکی تھیں۔ لاریب نے اپنا ہیئر سٹائل صحیح کیا اور لپسٹک اٹھا کر ایک بار پھر اپنے سرخ ہوئے لبوں پر پھیری۔ منال بیگم اس کو دیکھ کر گہرا مسکرائیں۔ اس کی اتنی تیاری کا سبب منال بیگم کو بہت اچھے سے سمجھ آ رہا تھا۔ آخر ماں جو تھیں اپنی بیٹی کے بدلے انداز اچھے سے نوٹ کر رہی تھیں۔ اوکے ماما، اللہ حافظ، جلدی آ جاؤں گی اور دوائی کھانا نہ بھولیے گا۔ ہاں، دروازہ بھی اچھی طرح بند کر لوں گی اور اپنا دھیان بھی رکھوں گی۔ اب تم جاؤ، آگے ہی دیر ہو رہی ہے۔ منال بیگم ہمیشہ کی طرح اس کے دہرانے والے جملے بولیں۔ منال بیگم کو اپنی نقل اتارتے دیکھ لاریب ساختہ ہنس پڑی۔ منال بیگم نے بڑی غور سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ ان کا فیصلہ درست ثابت ہوا تھا۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ 5 سال بعد وہ کھل کر دل سے ہنسی تھیں۔ منال بیگم کی آنکھوں میں آنسو چمکے جنہیں وہ بہت مہارت سے خود میں اتار گئیں۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، لاریب نے کہا اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ جب اس کے چلنے کے انداز پر بے ساختہ منال بیگم کا کہا ابلا، لاریب منہ بسور کر رہ گئی۔ پاگل لڑکی، اس کو ہاتھ میں پکڑ لو پھر چلو۔ منال بیگم ہنستے ہوئے بامشکل اس کی ساڑی تھوڑی سی اٹھاتی اس کے ہاتھ میں دیتی بولی، ماما ویسے آپ کے چہیتے نے مجھے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ یہ کام تو کسی کی کھوپڑی اڑانے۔ لاریب کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ایک دم وہ سنجیدہ ہوئی، ہنستا مسکراتا چہرہ پل میں بے تاثر ہوا۔ وہ ایک عام لڑکی نہیں تھی تو ایک عام لڑکی کی طرح باتیں اور حرکتیں کرنا بھی اسے زیب نہیں دیتا تھا۔ اللہ حافظ، وہ کہتی ساتھ ہی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ شہریار کا انتظار بالآخر ختم ہوا۔ لاریب ایک ہاتھ سے ساڑی کو پکڑے جبکہ دوسرے ہاتھ سے اپنے بھورے بال پیچھے کرتی آگے بڑھی۔ شہریار لاریب کو دیکھ ساخت ہوا۔ کالے رنگ کی ساڑی پہنے، بھورے کمر سے نیچے تک جاتے بالوں کو کھلا چھوڑے اپنے حسن سے بے نیاز وہ اسی طرف آ رہی تھیں۔ شہریار کی نظریں لاریب کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ آج پکا یہ لڑکی شہریار کو گھائل کر کے چھوڑنے والی تھی۔ پر ایک چیز جو شہریار نے نوٹ کی تھی، اس کی آنکھیں پہلے کی طرح بے تاثر تھیں۔ اس نے اپنی سوچ پر سر جھٹکا۔ السلام علیکم۔ شہریار کے عین سامنے کھڑے ہو کر اس نے شہریار کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ شہریار نے اس کی بھوری آنکھوں میں جھانکتے سوال کیا۔ آپ کے سامنے ہی ہوں، لاریب مدھم مسکراہٹ سے گویا ہوئی۔ میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے، نکاح شروع ہونے والا ہے۔ شہریار مسکراتا آگے بڑھا۔ لاریب بھی شہریار کی سنگت میں چلتی آگے بڑھی۔ لاریب کی نظریں شہریار کے چہرے پر تھیں۔ شہریار بھی لاریب کی نظریں خود پر بخوبی محسوس کر رہا تھا، پر اس وقت لاریب شہریار کو کافی ڈسٹرب لگ رہی تھی، اس لیے وہ اس کو فی الحال اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ حمزہ اور ثنا کا نکاح خیر و عافیت ہو چکا تھا۔ حمزہ بے تحاشا خوش تھا۔ اپنی محبت کو پا لینے کے بعد کون خوش نہیں ہوتا، پر اس محبت کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا بھی ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ اب تو وقت ہی بتانے والا تھا ثنا اور حمزہ کی زندگی کا نیا سفر کیسا ہونے والا ہے۔ کچھ دیر بعد ثنا کی رخصتی تھی۔ لاریب خاموشی سے بیٹھی تھی جب شہریار کی کال پر وہ شہریار کی جانب متوجہ ہوئی، جو سامنے ہی عارض اور حمزہ کے ساتھ براجمان تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جسے پوچھنا چاہ رہی ہو کال کرنے کی وجہ۔ شہریار اس کے سوال کو پڑھتا کچھ ٹائپ کرنے لگا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ شہریار کا میسج پڑھ کر لاریب بھی اس کے پیچھے ہی گئی۔
جی کیا بات کرنی ہے؟ لاریب شہریار کے قریب قدم روکتے بولی۔ اس وقت وہ قدرے خاموش گوشے میں موجود تھے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ شہریار نے سوال داغا۔ آپ نے یہ پوچھنے کے لیے مجھے باہر بلایا ہے؟ لاریب کڑے تیوروں سے استفار کرنے لگی۔ نہیں، پوچھنی تو ایک ضروری بات ہے۔ شہریار مسکراتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا خود کے قریب کر گیا۔ لاریب کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا۔ اس حرکت کا مقصد؟ لاریب شہریار کی حرکت پر بولی۔ لاریب کا لہجہ شہریار کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو وہ اس سے نارملی بات کر رہی تھی، اب پہلے دن جیسا سرد رویہ اس نے دوبارہ کیوں اختیار کر لیا تھا؟ چھوڑیں مجھے۔ لاریب کی سرد آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اور اگر نہ چھوڑوں تو؟ شہریار نے آئی برو اچکار کر اس کی کاجل مسکارے سے لبریز بھوری آنکھوں میں اپنی کالی آنکھیں گاڑتے پوچھا۔ شہریار کی بات سن لاریب سارے لحاظ بھلائے شہریار کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے اسے دیوار سے لگا چکی تھی۔ آپ میری مرضی کے بغیر مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں، لاریب روبدار لہجے میں بولی۔ شہریار مسکرایا اور ایک بار پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب تر کر گیا۔ لاریب دور جانے کے لیے جھپٹی، پر شہریار کی گرفت اب کافی مضبوط تھی۔ منظر کچھ یوں تھا کہ شہریار دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا، جبکہ لاریب تقریباً شہریار کے اوپر تھی۔ شہریار کی گرم سانسیں لاریب کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ لاریب دور جانے کے لیے جھپٹی، پر شہریار کی گرفت اب بھی کافی مضبوط تھی۔ جب تک میں نہ چاہوں آپ یہاں سے نہیں جا سکتی، یہ کوششیں کرنا بیکار ہے، شہریار سکون سے گویا ہوا۔ شہریار کی بات سن لاریب اس کی کالی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ ایک بار پھر ان کالی آنکھوں کے سحر میں جکڑی جا چکی تھی۔ آپ نے کبھی مجھے بتایا نہیں میں آپ کو کیسا لگتا ہوں، شہریار اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ لاریب کی نظر شہریار کی آنکھوں سے ہوتی اس کے ہلتے انابی لبوں پر گئیں، پھر پلٹ کر اس نے شہریار کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا آپ بھی مجھے پسند کرتی ہیں؟ شہریار بھی اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، گویا اس کی آنکھوں کے ذریعے روح میں جھانکنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتوں کا حساب لکھ دوں، تجھ پہ کوئی کتاب لکھ دوں، کبھی کسی سے نہ کیا جس نے، میں وہ پیار بے مثال لکھ دوں۔ میری نظروں میں جو بس گیا ہے وہ دلکشی وہ جمال لکھ دوں۔ بہت دنوں سے سوچتا ہوں ہر شام تیرے نام لکھ دوں، اب گوارا ہو تجھے تو یہ زندگی تیرے نام لکھ دوں۔ لاریب شہریار کی آنکھوں میں دیکھتی ایک جذب کے عالم میں بولتی جا رہی تھی، یوں جیسے الفاظ خود بخود اس کے منہ سے ادا ہوتے جا رہے ہوں۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ کون ہے، اس کے سامنے کھڑا یہ شخص کون ہے۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کے سامنے کھڑا یہ شخص اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اس کے غزل ختم کرنے پر شہریار مسکرایا۔ واقعی محترمہ شاعرہ ثابت ہوئی تھیں۔ شہریار کو اپنے سوالوں کا جواب مل چکا تھا۔ جب لاریب کے موبائل پر آتی ایک کے بعد ایک میسج کے بیپ نے ان دونوں کو سحر زدہ لمحوں کی قید سے نکالا۔ لاریب موبائل ان لاک کیے میسج کی جانب متوجہ ہوئی۔ تلخ حقیقت کا ایک زوردار تماچا اس کے چہرے پر پڑا۔ وہ بے اختیار شہریار سے پیچھے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ شہریار اس کی جانب بڑھا، جب وہ ایکسکیوز کرتی باہر نکلتی چلی گئی۔ یہاں تک کہ ثنا کی رخصتی میں بھی شامل ہونے کی بھی اس نے زحمت نہیں کی۔ شہریار پرسوچ نگاہوں سے راہداری کو دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ ابھی باہر نکلی تھی۔ وہ جاتے ہوئے 2 بار لڑکھڑائی تھی۔ یہ بات شہریار کی زرق نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ وہ شہریار سے محبت کرتی تھی، اس کی آنکھیں گواہ تھیں۔ آج تو وہ باقاعدہ اظہار بھی کر چکی تھی۔ پھر کیا بات تھی وہ شہریار سے دور بھاگتی تھی؟ ایسی کون سی بات تھی جو اسے شہریار سے دور کیے ہوئے تھی؟ شہریار گہری سوچ میں ڈوبا خالی راہداری کو دیکھنے لگا۔